आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह हम। और आज हमारा टॉपिक जो है वो अस्माए मौसूला है। अस्माए मौसूला जो है ये कौन से अस्मा होते हैं जिनको जो मिलाने के काम आते हैं, ठीक है ना। अब क्या किसको किससे मिलाते हैं इंशाल्लाह हम जानेंगे, ठीक है। तो इस्म मौसूल जो अस्माए मौसूला है वो इस तरह उनका चार्ट है, और मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के लिए अलग अलग होते हैं। ये वाहिद मुज़क्कर का अलग है, वाहिद मुअन्नस का अलग है, इसी तरह जमा मुज़क्कर का अलग है और जमा मुअन्नस का अलग है। अच्छा, वाहिद और जमा के जो सीगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके मबनी होते हैं, यानी वो तीनों हालतों में एक ही रहते हैं। अल्लाजी 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 तीनों हालतों में क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। इसी तरह मुअन्नस का जो है अल्लाती, वो भी तीनों हालतों में सेम रहेगा। रफ़ई हालत, नस्बी हालत, जरी हालत में सेम रहेगा। बिल्कुल ऐसी जैसे आपके बाकी जो कोई होते हैं, जो मोरब अस्मा, जो मबनी अस्मा होते हैं वो होते हैं। अच्छा, इसी तरह जमा में भी अल्लाह जीना, और रफ़ई हालत में भी अल्लाह जीना है, नस्बी में भी अल्लाह जीना है, और जरी में भी अल्लाह जी नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एक ही लिबास है इनका। इसी तरह अल्लाह ती भी यूज होता है और अल्लाह ई भी यूज होता है। ये दोनों जमा के लिए और दोनों मुअन्नस के लिए, और कुरान मजीद में दोनों हैं, इसलिए इन दोनों का याद करना जरूरी है। बाकी रह गए मुसन्ना। मुसन्ना जो होते हैं ये मौरब होते हैं, ये मबनी नहीं होते। ये रफ़ई हालत में और होता है, इसका सीगा और नस्बी जरी हालत में सेम होती है। रफ़ई हालत में अल्लाह जानी, बिल्कुल ऐसी जैसे आप किताबानी और किताबैनी बनाते हैं, वही चीज़ है। आपने अलिफ को या में चेंज कर देना है नस्बी जरी हालत में। ये जो आपका अलिफ, नून से पहले अलिफ आ रहा है, इसको आपने बहुत ही आसान तरीका है, इसको या में चेंज करें और कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसी तरह लतानी है, इसमें भी आपने अलिफ को या में चेंज कर देना, लतैनी बन जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और दूसरा ये है कि हम इसको शुरू से भी पढ़ते हैं कि क्या हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अभी शुरू से जो है। अच्छा, उर्दू में जो काम जीम से शुरू होने वाले अल्फाज, जो, जिस, जहां, जौन सा वगैरह जैसे अल्फाज से लिया जाता है, अंग्रेजी और अरबी में ये काम दो तरह से लिया जाता है। तो उर्दू में कौन से आते हैं, जिस आता है, जहां, जौन सा, ये लफ्ज आते हैं मिलाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अंग्रेजी और अरबी में ये काम दो तरह से लिया जाता है। अंग्रेजी में किस तरह लिया जाता है, दैट और दोज के अस्मा इशारे को इस्तेमाल करके लेते हैं। अस्मा इशारे को दोज और दैट, यानी आपका दूर का इशारा यूज हो रहा है। ऑल द गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, गिल्टर्स आर नॉट इज नॉट गोल्ड। तो जो जितनी भी चमकने वाली चीजें होती हैं वो गोल्ड नहीं होती। तो यहाँ पर आपका क्या आया, दैट आया, ठीक है ना। ऑल दैट, दैट जो है यहाँ पर आपका इसका इसमें इशारा है, ठीक है। वो यहाँ पे इसम मौसूल नहीं है बल्कि इशारा है वो। अच्छा, इसी तरह से नंबर 2 देखें, इंटेरोगेटिव नाउन्स को जुमले के दरमियान में लाकर। अब इसमें कैसे है, जैसे हु ले आए। अब हु किसके लिए आता है, ये ह्यूमंस के लिए आता है। विच भी आता है, हु भी आता है। विच किसके लिए आएगा, ये नॉन ह्यूमन के लिए आएगा, गैर आकिल के लिए आएगा। और हु किसके लिए आएगा, आकिल के लिए आएगा। तो जुमला आपने देख के फिर उसका हु या विच लगाना है। तो ये जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। इंग्लिश से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसको तो छोड़ ही देना। अगर इंग्लिश में तर्जुमा करना है तब दैट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस तरह के जुमले हैं जिसमें इंटरोगेटिव नाउन यूज हो रहे हैं, तो फिर उसमें आपने देखना है। अभी हम तर्जुमा करते हैं, फिर समझ आ जाएगी। अरबी में इस अस्मा इस्तफाम के इस्तेमाल से, अब यहाँ पर देखें तो माँ जो है इसमो इस्तफाम है, ठीक है। लिल्लाहि मा फिस समावाती, अब ये है तो अस्मा इस्तफाम, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए यूज नहीं हो रहा, बल्कि किसके लिए यूज हो रहा है, ये आपका किस लिए यूज हो रहा है, ये अल्लाह जी के मानी में यहाँ पे यूज हो रहा है, अस्माए मौसूला के तौर पे यूज हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन के लिए होता तो बिल्कुल जुमले के शुरू में आता, ठीक है। तो ये अस्माए मौसूला के तौर पे माँ और मन भी यूज होते हैं। वो जो चार्ट हमने देखा है जिसमें जितने सीगे थे, उसके अलावा माँ और मन जो होते हैं, ये भी किसके लिए यूज होते हैं, ये मौसूला होते हैं, अल्लाह जी के मानी में यूज होते हैं। तो यहाँ पर माँ जो है वो अल्लाह जी के मानी में आ रहा है, क्योंकि पीछे अल्लाह का लफ्ज आया, तो अल्लाह ती के मानी में नहीं होगा, अल्लाह जी के मानी में। मन भी इसी तरह से आपका मुजक्कर के लिए यूज होता है,
من یخافو وعید. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کا ایک للہ ہی آپ کا ایک جملہ سمجھ لیں اللہ کے لیے ہے نا, اور ما اسم موصول ہے, اور فی السماواتی والارضی اس کا کیا ہے صلہ ہے. تو اب یہ جو اسم موصول ہوتے ہیں یہ اکیلے کچھ معنی نہیں دیتے. جیسے حروف جارہ جیسے آپ کے حرف ہوتے ہیں نا, تو حرف کا معنی تو ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے اکیلے کچھ معنی نہیں دیتے بلکہ ان کو اسم یا فعل کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر وہ معنی دیتے ہیں. اسی طرح یہ ما اور من اسم موصول جو ہوتے ہیں, all اسم موصول وہ جو ہیں وہ آپ کے اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے بلکہ ان کے آگے ایک جملہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ پلس ہو کہ کچھ پچھلے جملے کے لیے کچھ بنتے ہیں, پچھلے جملے کے لیے وہ کچھ بنتے ہیں اور کچھ بھی بن سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پچھلا جملہ کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں تو للہ ہی کیا ہے یہاں پر, للہ ہی کیا بن رہا ہے یہاں پر, اینی آئیڈیا؟ ہاں یہ ٹیچر یہ ترکیب جاری ہے نا, مرکب جاری. مرکب جاری جب شروع میں بھی آتا ہے تو وہ مبتدا نہیں بن سکتا, یہ بات نوٹ کریں. مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ جب شروع میں بھی آتے ہیں تو یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے, یہ ہمیشہ کیا بنتے ہیں, خبر بنتے ہیں, چاہے اپنی جگہ پہ آئیں چاہے پہلے آ جائیں, بس نام چینج ہو جاتا ہے, اس کو آپ خبر مقدم کہیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس کو آپ خبر مقدم کہیں گے. اور ما فی السماواتی, ما جو ہے اسم موصول, اور فی السماواتی والارض اس کا صلہ دونوں مل کے, اسم موصول پلس صلہ دونوں مل کے کیا بنیں گے, مبتدا مؤخر بنیں گے. اور اس طرح سے یہ آپ کا مبتدا اور خبر مل کے, مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کے کیا بن جائیں گے, جملہ اسمیہ بن جائیں گے. کلیئر ہے بات؟ کوشچن ہے تو کر لیں, ڈاؤٹ ہے؟ مائک کھول لیں اپنا, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, میں آگے چلتی ہوں پھر. ٹھیک ہے فضلت, اچھا بولیے. ایک اس بات کو ایک دفعہ اور دہرا دیجیے. ہاں میں دہرا دیتی ہوں. دیکھیں جار مجرور اگر آپ شروع میں دیکھیں نا, جملے کے شروع میں آ رہے ہیں یا ظرف مضاف الیہ آ رہا ہے, تو اس کو آپ نے کبھی بھی مبتدا نہیں بنانا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے خبر مقدم بنانا ہے. اب خبر جب آ جاتی ہے یا مبتدا آ جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً اس کی اپوزٹ چیز آتی ہے نا. اگر مبتدا آ جائے تو اس کے بعد اس کی خبر آتی ہے, اور اگر خبر آ جائے تو اس کے بعد اس کا فوراً بعد مبتدا آتا ہے. تو اب مبتدا کیا ہے, ما فی السماواتی والارض, یہ پورے کا پورا مبتدا ہے. اب اس کو کیسے ہم بتائیں گے کہ کیسے مبتدا ہے, تو ما اسم موصول ہے اور فی السماواتی والارض یہ صلہ ہے. اسم موصول کے بعد ہمیشہ جو بھی جملہ آتا ہے, چاہے وہ اسمیہ ہو, جو بھی چیز ہو, وہ اس کا صلہ ہوتی ہے, کچھ بھی ہو وہ اس کا صلہ ہوتی ہے. اب یہ اسم موصول پلس صلہ دونوں مل کے, وہ خبر تو آپ نے مقدم بنا لی, اب یہ مبتدا مؤخر بنیں گے. صحیح ہے. اب یہ ما پلس فی السماواتی والارض اس کا صلہ جو ہے یہ دونوں مل کر مبتدا جو آپ کے بن رہے مؤخر, مؤخر کا مطلب ہے جو بعد میں آئے, اور مقدم کا مطلب ہے جو پہلے آئے. تو مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے, شروع میں ہوتا ہے, خبر بعد میں ہوتی ہے. لیکن اب یہاں پہ رول ٹوٹ گیا ہے نا, خبر پہلے آ گئی ہے, مبتدا بعد میں چلا گیا, تو ہم اس کو مبتدا مؤخر کہیں گے. تو اس طرح یہ آپ کی جو خبر مقدم ہے پلس مبتدا مؤخر, یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بن گئے. اچھا آپ نے دو چیزیں بتائی ٹیچر, ایک مرکب جاری اور ایک ظرف مضاف الیہ. ظرف مضاف الیہ کا لفظ استعمال کیا نا, تو مضاف الیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, وہ تو مبتدا بن سکتے ہیں نا ٹیچر, یعنی مرکب اضافی تو مبتدا بن سکتے. لیکن سوائے مرکب اشاری کے سارے بن سکتے ہیں, خبر بن سکتے ہیں. نہیں مبتدا کی بات ہے. ہاں مبتدا بن سکتے ہیں باقی, لیکن یہاں پہ تو مبتدا جو ہے نا وہ شروع میں نہیں آ رہا نا, میں شروع میں آنے کی بات کر رہی ہوں. شروع میں اگر آپ کا مرکب جاری آ جاتا ہے یا ظرف مضاف الیہ آتا ہے تو اس کو آپ نے مبتدا نہیں بنانا. اس کے علاوہ جتنے بھی آ جائیں گے مرکب, ان کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کو بنا سکتے ہیں. ان کو کیونکہ حرف جر ہے نا,
पहला कलमा हरफ जर है तो उसको हम नहीं बना सकते, इसी तरह ज़र्फ को भी नहीं बना सकते, तो इन दोनों को ये शिबु जुमला खबर बनेंगे, ठीक है। जैसे ये ज़र्फ के साथ जैसे टीचर इमामा, खल्फा या इस तरह से हाँ तहता, वो फौका सारे, के साथ, हाँ वो सारे हम उसको, वो हमेशा खबर होते हैं, उनको हम मुब्तदा नहीं बना सकते। वो शुरू में आए तो मुब्तदा नहीं बन सकते, बाकी जितने भी आपके मुरक्कब है नाकिस वो शुरू में आएंगे तो मुब्तदा बन जाएंगे, मुरक्कब इशारी समेत, ठीक है ना। ये दो अगर शुरू में भी आएंगे तो मुब्तदा नहीं बन सकते, ये खबर ही बनेंगे, इनको खबर मुकद्दम कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फज़क्किर बिल कुरआनी मन यखाफु वईद। अब ये क्या है, फज़क्किर बिल कुरआनी, ज़क्किर तो आपका फिल अमर है ना, है ना। फज़क्किर बिल कुरआनी मन यखाफु, मन यहाँ पे इसम मौसूल है, ठीक है, और उसके बाद जो जुमला आ रहा है वो क्या है, वो सिला है। मन मौसूला के बाद जो जुमला आ रहा है वो आपका सिला है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। और ये सिला और इसम मौसूल दोनों मिलके तो जुमले में क्या बनेंगे। अब आपने ये सोचना है, पीछे वाले को देखना है पीछे क्या बन रहा है और फिर उसका वो बनाना है। यहाँ पर आपने क्या बनाया था, इसको मुब्तदा बनाया था, इसम मौसूल प्लस सिला को। यहाँ पर आपने क्या बनाना है, इस इसम मौसूल और सिला को आपने क्या बनाना है, वो आपने इस जुमले को देखना है। फज़क्किर बिल कुरआनी, तो ज़क्किर आपका फेल अमर है, उसके अंदर ही फाइल होता है, ठीक है ना, अंदर ही उसका फाइल होगा अंता। बिल कुरआनी क्या बन गया, ये आपका मुतल्लिक के फेल बन जाएगा, और मैं यखाफु वईद ये आपका मफूल बन जाएगा ज़क्किर का। अच्छा, एक और बात भी हो सकती है, मैं यखाफु वईद, मैं यखाफु, यखाफु क्या है, ये भी फेल मुजारे है, ठीक है ना, और इसके अंदर हुआ ज़मीर है, वईदी, मैं यखाफु वईदी, तो वईदी जो है ना ये आपका असल में इसके आगे या भी है, और ये वईदी मेरी वईद, जो डर गया मेरी उससे। तो क्या बन सकता है ये जुमले में, मुझे बताएं। फाइल भी बन सकता है और मफूल भी बन सकता है, सोचना है कि क्या बनेगा। फज़क्किर, अच्छा एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी फेल अमर आएगा ना तो उसके अंदर ही फाइल होगा, उसका फाइल बाहर नहीं हो सकता फेल अमर का, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो लाजम ये इसम मौसूल और जो उसका सिला है ये दोनों मिलके फिर इस जुमले का मफूल बन रहे हैं, इस जुमले का जो पिछला जुमला था उसका मफूल बन रहे हैं। यहाँ पे दो जुमले हैं, एक है फज़क्किर बिल कुरआनी, ठीक है, मन यखाफु वईद, एक तो ये पूरा जुमला है, और फिर एक मन के बाद भी एक जुमला आ रहा है, यखाफु ये फेल है और इसके अंदर ही फाइल है जो हुआ ज़मीर जो मन की तरफ जा रही है, और वईदी जो है ना वो इसका मफूल है। मैं यखु हुआ तो फाइल हो गया ना, तो वईदी क्या है, ये आपका मफूल है, तो ये अलग से एक जुमला है। तो इसम मौसूल प्लस उसका सिला जुमला जो फेलिया है वो मिल के तो फिर आपका इस जुमले का पिछले वाले का मफूल बने। ये चीजें आपको तभी अच्छी तरह समझ में आएंगी जब आप फेल पढ़ लेंगे, इसलिए इनको मुझे बताना अभी फजूल है आपको, और ना आपको समझ आ रही है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत शायद ऊपर वाला समझ आ गया हो, लेकिन वो तो जुमला इसलिए हम पढ़ चुके हैं ना। जुमला फेलिया भी आपको अगर आता है तो फिर ये एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ इसको मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि इसम मौसूल मा और मन जब भी आएंगे वो इसम मौसूल के तौर पे आएंगे। आपको पता है ना, ये जब दरमियान में आते हैं तो ये जो का मानी, जिसका मानी, इसका मानी देते हैं, तो ये इसम मौसूल होते हैं, उसके बाद उनका सिला होता है। अच्छा जी, ज्यादातर मा और मन इस्तेमाल होते हैं, बता रहे हैं यहाँ पे नोट, ठीक है। इस अस्मा इस्तिफाम जो हैं वो सिर्फ मा और मन इसम मौसूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और कोई नहीं इस्तेमाल होता। अच्छा चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है और अरबी जबान में अलहदा से भी अल्फाज वज़ा किए गए हैं जो अस्माए मौसूला कहलाते हैं, और वो कौन से अल्फाज हैं, वो आपके यहाँ से हम ये पढ़ लेते हैं इनको। ये मैंने पढ़ा दिए हैं, बल्कि आपको ये वाले ना मैं स्क्रब कर दूँ, एक इसके ऊपर आ रहा है जो लिखा था। अच्छा, अस्माए मौसूला का चार्ट देख लें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें ताकि फिर बाद में कोई इसमें डाउट ना रहे।
آپ کوشچن کریں گے نا تو جو بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے وہ ان کو بھی فائدہ دیں گے کوشچن، اس لیے کوشچن کرنے سے نہ گھبرائیں. یہ چیز سب سمجھ آ گئی ہے، یہ والی چارٹ جو ہے اسماء موصولہ کا؟ آپ لوگ بولیں گے نہیں تو میں کلاس کیسے لوں گی؟ مجھے ہاں آپ اپنا مائک اوپن رکھیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے مائک سے، آپ کا مائک بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے تو ضرورت ہے، آپ سے سوال کروں گی بار بار. اسماء موصولہ کے متعلق ضروری باتیں، کیونکہ آپ کو بھی کوشچن ہو سکتے ہیں نا مجھ سے. تو یہاں پر چارٹ ایک دفعہ بتا دیں دوبارہ. ہاں اچھا، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. اس میں کتنے صیغے ہیں آپ دیکھ لیں. مذکر کے 3 صیغے اور مؤنث کے 3 صیغے ہیں، ٹوٹل 6 صیغے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کے یہ واحد کے جو صیغے ہیں اور جو جمع کے صیغے ہیں یہ مبنی ہیں. مبنی کا مطلب ہے کہ جیسے آپ کو مثال آسان سی دیتی ہیں، جیسے موسیٰ موسیٰ موسیٰ، تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے نا، چینج نہیں ہوتا نا. ہدن 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 نہیں رہتا ہے نا، چینج نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ مبنی ہے، ان کا فکسڈ اعراب ہے. یہ 3 آپ کو خود پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ رفعی حالت میں یا نصبی میں یا جری میں. جیسے موسیٰ کو آپ کو پتہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ رفعی حالت میں آ رہا ہے یا نصبی میں آ رہا ہے جملے میں، یا پھر جری حالت میں آ رہا ہے، وہ خود آپ کو پتہ ہے. حاذا کا آپ کو، حاذا بھی مبنی ہے، حاذا اور اولائے کا ہاؤلائے یہ سب مبنی ہے. آپ کو خود پتہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ رفعی حالت میں، نصبی میں، جری میں. تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس کی فکر کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. اچھا اس کے بعد نہیں بھی پتا ہوگا تو سکھا دیں گے. اچھا اس کے بعد یہ چاروں مبنی ہو گئے. جو مثنیٰ ہے بیچ میں یہ تو واحد ہے نا. عربی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، واحد ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. باقی زبانوں میں واحد اور جمع 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں مثنیٰ بھی ہوتا ہے عربی میں. آنی ساؤنڈ اور عینی ساؤنڈ یہ جو ہوتی ہے یہ آپ کی مذکر کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جو ہوتی ہے اس میں بھی آنی اور ہاں تانی اور تینی کر لیں، یہ آپ کی مؤنث کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر رفعی حالت میں آنی ساؤنڈ آ رہی ہے یہاں پر بھی آنی ساؤنڈ آ رہی ہے. اللہ تی اللہ تانی، یہاں آنی ساؤنڈ جو ہوگی وہ آپ کی کس کے لیے ہوگی؟ رفعی حالت کے لیے. اور نصبی جری حالت کے لیے آپ کی اللہ زینی اور اللہ تینی عینی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کا کتابانی ہوتا ہے اور کتابینی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نصبی جری حالت ایک ہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کا یہاں پہ مسلمتانی ہوتا ہے اور مسلمتینی ہوتا ہے، تو بالکل ایک ہی چیز ہے. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں مثنیٰ کے صیغے کم استعمال ہوئے ہیں، اور باقی جو ہیں واحد اور جمع کے بے شمار صیغے آتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے یوز ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی رول وہی ہے جو ماں اور من کا ہوتا ہے. ماں اور من جو ہوتا ہے وہ بھی اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے اسم موصول کے بعد جو کہ صلہ کہلاتا ہے. یہ اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے، اللہ زی اللہ تی اللہ زنی، کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. صلے کے ساتھ جوڑ کے یہ جملے میں کچھ بنتے ہیں، جملے کا پارٹ بنتے ہیں. اور کون سے جملے کا پارٹ بنتے ہیں؟ پیچھے والے کا. اگر پیچھے خبر آ رہی ہے تو یہ مبتدا بن جائیں گے، پیچھے مبتدا آ رہا ہے تو یہ خبر بن جائیں گے، پیچھے فعل اور فاعل آ رہا ہے تو یہ مفعول بن جائیں گے. تو یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں، صحیح ہے. تو اسی ان کو ہم جب دیکھیں گے آگے. اسماء موصولہ کے متعلق ضروری باتیں نوٹ کرنی ہے. ابھی اسماء موصولہ مبنی ہیں سوائے مثنیٰ کے. یہ بات سمجھ ہے؟ کلیئر ہے؟ جی. سارے کے سارے سوائے مثنیٰ کے صیغوں کے مثنیٰ جو ہے وہ معرب ہے. بالکل ایسی جیسے اسماء اشارہ میں بھی معرب تھے نا، ہازانی اور ہازینی تھے نا، اور ہاتانی ہاتینی تھے نا. اس میں بھی مثنیٰ جو تھا اسم اشارہ میں بھی وہ بھی آپ کا معرب تھا، اور باقی جو واحد کے صیغے تھے اور جمع کے وہ آپ کے مبنی تھے. اچھا اسم موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے. اب اللہ زی جو کا کیا معنی ہے؟ جو ایک معنی تو ہے اللہ زی کا، لیکن اس مبہم ہے. اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے. اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ یا فعلیہ یا شبہ جملہ جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم نے دیکھا تھا اوپر کہ اسی طرح آ رہے تھے جملے. اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ یا فعلیہ. اسم موصول کے بعد زیادہ تر جو ہے جملہ فعلیہ ہی آتا ہے، اسمیہ بہت کم آتا ہے، ٹھیک ہے. اور شبہ جملہ بھی بہت کم آتا ہے اسم موصول کے بعد.
یہ شبہ جملہ ہے نا، جار مجرور ظرف مداخل ہے. تو یہ بھی کم آتے ہیں. جملہ فعلیہ سمجھ لے 99% جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہی آتا ہے اسم موصول کے بعد. آپ قرآن مجید میں دیکھیں جب بھی اسم موصول آئے گا کہ جملہ فعلیہ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، مضارع بھی آ سکتے ہیں، ماضی بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، جسے صلۃ الموصول کہتے ہیں. ایک اسم موصول ہو گیا، اس کے بعد جو آتا ہے وہ صلہ، شارٹ فارم میں اس کو صلہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ صلۃ الموصول کہتے ہیں. اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں. پتہ یہ ساری چیز میں پہلے کیوں بتا دیتی ہوں، پر میں پڑھ کے اس وقت بھی بتا سکتی ہوں، لیکن میں پہلے اس لیے بتاتی ہوں کہ جب ہم یہاں پڑھے نا تو ہمیں وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں نے کیا بتایا یہاں پہ جو اوپر سمجھایا تھا اس کیا ہے؟ اسم موصول، اس کے بعد جو جملہ آئے گا چاہے وہ آپ کا اسمیہ ہو، فعلیہ ہو یا شبہ جملہ ہو. شبہ جملہ جو ہوتا ہے وہ جار مجرور بھی اور ظرف مداخل کو بھی کہتے ہیں. شبہ جملہ ہو یا جملہ اسمیہ فعلیہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ جب بھی ملے گا اسم موصول سے تو وہ پچھلے جملے کا کوئی پارٹ بنے گا، کوئی حصہ بنے گا، وہ الگ نہیں ہوگا. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں الطالب الذی هو مجتہد ابن زید. ٹھیک ہے نا، اب اس کو جب ہم حمزہ ابن کا حمزہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کا گرا دیتے ہیں نا حرکت، تو مجتہد ابن زید ہو جائے گا. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہاں پر الطالب یہ کیا بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے تو ظاہر ہے یہ مبتدا بنے گا. کیا خیال ہے؟ معرفہ بھی ہے، خبر تو نہیں بن سکتا نا، مبتدا ہی بنے گا. پھر آپ کا اسم موصول آ گیا. اب اسم موصول کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے، اور یہ جملہ کون سا ہے بتائیے؟ اسمیہ یا فعلیہ ہے؟ خاموشی جو ہے نا، یہ مجھے پھر ٹائم ضائع ہو رہا ہے میرا. تو اسمیہ ہے ٹیچر. ہاں اسمیہ، آپ اپنا مائک اوپن رکھیں. یہ اسمیہ تو ہوا، یہ الگ سے ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہوا مبتدا ہے اور مجتہد خبر ہے، اور ابن زیدن کیا ہے؟ وہ آپ کا یہ خبر، یہ ہو گیا نا، ہوا مجتہد. ابن متعلق خبر ہے. متعلق خبر نہیں کہیں گے اس کو، ابن زیدن. تو وہ میں آپ کو بتاتی یہ ہوں. مضاف مضاف الیہ ہے نا ٹیچر. ہاں، تو اس کو آپ متعلق جو ہوتے ہیں زیادہ تر جار مجرور ہوتے ہیں اور ظرف مضاف الیہ ہوتے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے نا. اچھا، یہ بہرحال یہ ایک جملہ بن رہا ہے، اور یہ اسم موصول کے ساتھ مل کے، تو یہ اس کو آپ نے مبتدا بنایا تھا، تو یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا؟ اسم موصول پلس صلہ. اس کا اسم موصول اور صلۃ الموصول جو جملہ آ رہا ہے وہ دونوں مل کے تو اس مبتدا کی کیا بن رہے ہیں؟ خبر بن رہا ہے. تو اسم موصول اکیلا مبتدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اکیلا خبر نہیں ہے، سوری، بلکہ وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے خبر بن رہا ہے. تو یہاں پر چونکہ یہ طالب ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کا میننگ انگلش میں جو ہے وہ ہو کریں گے، اور اردو میں تو جو ہی ہوتا ہے. یہاں بھی جو ہی آ رہا ہے، وہاں بھی جو ہی آ رہا ہے. تو وہ طالب علم جو محنتی ہے، زید کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، ہوا مجتہد، وہ محنتی ہے. اگر اتنا بھی جملہ ہوتا تو کافی تھا. ٹھیک ہے، ابن زیدن آگے اور بھی بتایا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے اب دیکھو نا، ابن زیدن، تو ابن زید کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اس کو ظرف مضاف الیہ نہیں کہیں گے، یہ آپ کا باقاعدہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. اس کے اوپر آپ کا تنوین اور الف لام نہیں آ رہا، اس کے مجرور ہے یہ. اچھا، اگلے جملے آپ کو ابھی صرف یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اسم موصول کے بعد جو کچھ بھی آئے گا نا، چاہے وہ کتنا بھی لمبا ہو، اس سارے کو آپ نے صلہ بنا کے، جب تک کوئی نیا جملہ شروع نہ ہو آگے، جب تک آگے کوئی آیت میں تو بہت سارے جملے ہوتے ہیں نا، واو کے بعد نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کوئی فعل آ جائے تو نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ کا وہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کا صلہ ہوگا، وہ اسم موصول کے ساتھ مل کے پیچھے اگر آپ نے مبتدا بنایا ہے تو اس کی خبر بن جائے گی. اب اس میں دیکھیں، الرجل یہ آپ کا مبتدا ہے، الذی اسم موصول ہے، عندہ کا کاذب، تو یہ آپ کا صلہ ہو گیا عندہ کا کاذب. عندہ کا کاذب کیا بن رہا ہے ذرا بتائیں اس کو؟ جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ اسمی ہے نا، تو اسمیہ میں اب کیا بنے گا؟ اللہ جی کو چھوڑ دیں، اللہ جی تو اسم موصول ہے، اس کو نکال دیں. یہ کیا بن رہا ہے عندہ کا؟ یہ اندر کا مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ بن کے، ہاں نہیں، ظرف مضاف الیہ ہے نا،
مضاف مضاف جی، الیہ اور ظرف مضاف الیہ میں بہت فرق ہے. جی ٹیچر ظرف مضاف الیہ. ظرف مضاف الیہ جو کہ ہوتا ہے وہ اندہ آپ کا ظرف ہے. ہاں اندہ ظرف ہے. تو ظرف مضاف الیہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ شروع میں آ جائے تو وہ آپ کی خبر مقدم بنتے ہیں, وہ مبتدا نہیں بن سکتے. اوپر بھی بتایا تھا نا میں نے کہ یہ خبر مقدم ہی بنیں گے. اور کاذب کیا بن جائے گا, وہ آپ کا مبتدا مؤخر بن جائے گا. یہ تو اس طریقے سے یہ کیا بن گیا, پورا جملہ اسمیہ بن گیا نا, مبتدا مؤخر. تو یہ آپ کا خبر مقدم اور کاذب مبتدا مؤخر دونوں جو ہیں یہ آپ کا صلہ بن گئے, اور یہ اسم موصول ہے, دونوں ایڈ ہو کے جملہ جو صلۃ الموصول آ رہا ہے اور اسم موصول ہے یہ اس مبتدا کی خبر بن جائیں گے. بالکل ایسی جیسے اوپر والا آپ نے بنایا ہے, اس میں بھی یہی ہے, اس میں بھی یہی ہے. اس میں صرف مبتدا شروع میں آ رہا تھا, خبر بعد میں آ رہی تھی. یہاں پہ خبر مقدم ہو گیا, مبتدا بعد میں آ گیا, تو اس کا ہم نام چینج کر دیں گے خبر مقدم اور مبتدا. یہاں پر یہ ہوا مبتدا ہے, یہ خبر ہے. ٹھیک ہے صحیح. تو یہ ابن جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. صحیح ہے. اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے, لیکن جب ابن اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے, اسم کے بارے میں, تو ابن کے بارے میں جب ہم ڈیٹیل پڑھیں گے نا ابن کے حمزہ کے بارے میں, تو میں وہاں پہ آپ کو سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس وقت ہم اسم موصول پہ توجہ دیتے ہیں. ان جملوں میں اللہ زینہ اسم موصول اور ہوا جو ہے وہ مجتہدن جملہ اسمیہ ہے, اور اندہ کا شبہ جملہ اس کا صلہ ہے. اندہ کا شبہ جملہ ان کا صلہ ہے. یہ پورا ہوا مجتہدن اور اندہ کا پورا جملہ جو ہے وہ اسم موصول کا صلہ ہے. سمجھ آئیے, بات آئیے سمجھ میں اس جملے میں کیا کہا گیا. ان جملوں میں اللہ زی اسم موصول ہے, ٹھیک ہے, اور ہوا مجتہدن یہ اوپر والا جملہ جو ہے ابن زیدن یہ پورا اللہ زی کا صلہ ہے یہ جملہ, اور یہ دونوں پلس ہو کے اس مبتدا کی خبر بنیں گے. اور یہاں پر آپ کا یہ مبتدا ہے اور یہ اللہ زی اسم موصول ہے اور یہ اس کا صلہ ہے, دونوں پلس ہو کے الرجل کی خبر بن جائیں گے. اچھا اب آگے چلتے ہیں, آگے کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ جی ٹیچر الحمدللہ. اچھا آپ تھوڑا سا سمجھا دیں گی, مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے دوسری کمل کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. کمل آپ میں اتنی کوشش ساری کرتی ریکارڈنگ سنتی ہیں, چیزیں تو بہت بیسک لیول کی ہیں نا, ابھی تو ہم ایڈوانس لیول پہ گئے ہی نہیں, ابھی تو ہم بیسک ٹیچر وہ واپس لے آئیے تو ہاں میں ہاں میں کوشش لے کرتی ہوں. آتی, میں لے آتی ہوں, ایک منٹ میں اس کو واپس کر دیتی ہوں. یہ ہے ٹیچر نے ہمیں یہ سمجھایا ہے اس جملے میں کہ الطالب الذی ہوا مجتہد ابن زیدن. اس میں الطالب جو ہے, الطالب یہ مبتدا معرفہ ہے, الطالب کی جو خبر ہے پوری وہ الذی ہوا مجتہد ابن زیدن ہے. اب اس پوری خبر میں الذی جو ہے وہ اس میں موصول ہے, اور الذی کے آگے جو پورا جملہ ہے وہ اس موصول کا صلہ ہے. اور اس میں موصول کا جو صلہ ہے وہ ٹیچر نے سمجھایا ہے کہ یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے, یا وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے, یا وہ شبہ جملہ ہوتا ہے, اور 99% وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو اس کا جو صلہ ہے الذی کا وہ جملہ اسمیہ ہے, جس میں ہوا اس صلے میں ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے, اور مجتہدن ابن زیدن وہ اس کی خبر ہے. اور یہ اس موصول کے ساتھ مل کے اس والے مبتدا کی خبر بن جی, جائے گی. اور یہ الذی اس میں موصول اور اس کا صلہ پورا یہ جملہ اسمیہ مل کر یہ اس مبتدا الطالب کی خبر بن جاتے ہیں. اسی طرح اگلے جملے میں الرجل وہ مبتدا ہے, مبتدا معرفہ, اس کی پوری خبر جو ہے وہ الذی عندک کاذبن ہے. اس میں اس خبر میں الذی اس میں موصول ہے اور عندک کاذبن اس میں موصول کا صلہ ہے, جس میں عندک کا شبہ جملہ ہے. اور شبہ جملہ ہمیشہ خبر مقدم ہوتا ہے
اور اس کی جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ مبتدا موقر ہوتا ہے، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اور یہ الذی، یہ جملہ اسمیہ اس الذی اس میں موصول کا صلہ بن کے یہ صلہ موصول مل کر الرجل کی خبر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہاں پر اس جملے میں یہی بتایا ہے. ٹھیک ہے، اس جملے میں، ان جملوں میں، اس جملوں میں لکھا ہوا ہے، ان جملوں میں اللہ اسم موصول ہے اور ہوا مجتہد جملہ اسمیہ ہے اور اندہ کا شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ اندہ کا اور ہوا یہ سارا مل کے ہی نا پورا جملہ بنتا ہے، جملہ اسمیہ. جو آپ کا شبہ جملہ ہوتا ہے نا کہ شبہ جملہ، تو یہ پورا ہی مل کے جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو یہ آپ کا پورا جملہ اسمیہ ہے، صلہ ہے، اور اسم موصول اور صلہ مل کے دونوں جو ہیں وہ آپ کا مبتدا جو شروع میں آ رہا ہے اس کی خبر بن گئے. اچھا جی، اب اس کا مطلب اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں، اس کا مطلب آپ کا بیسک لیول بہت کمزور ہے جملہ اسمیہ کے بارے میں. ابھی یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، شاید اس سے آپ کو ہیلپ ہو تو ہم ان کو کرتے ہیں انشاءاللہ جملوں کو. وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. آپ اس کو کوشش کریں کیسے بنائیں گے، ترجمہ کیسے کریں گے، اس سے بہت ہیلپ ہونے والی ہے آپ کو. وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. بلدن الذی من المسجد، الولد الذی کیوں لگا رہے ہیں، التی کیوں نہیں لگا رہے، کیونکہ مذکر ہے. ٹھیک ہے نا. مذکر الولد الذی فی من المسجد، المسجد، نو فی المسجد، فی المسجد، فی المسجد اخو زید، اخو زید، زید کا بھائی ہے. اخو زیدن، اخو زیدن ہم نے کیوں لگایا، اخو کیوں لگایا، اخو مضاف ہے اور زیدن مضاف ہے. ٹھیک ہے نا. اخو جو ہے وہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا. اخو زیدن. الولد الذی فی المسجد، الذی آیا مذکر کے لیے. اگر لڑکی ہوتی یہاں پہ البنت ہوتی تو التی ہو جاتا. اگر یہاں پر آپ کا الولدانی ہوتا تو آپ کا الزانی، اللذانی ہو جاتا اور وہ اللذانی بن جاتا یہاں پہ. اور اگر جمع ہوتا تو پھر اللذینہ بن جاتا. ٹھیک ہے نا. الرجال اللذین ہو جاتا. فی المسجد اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا. اخوتو زیدن، وہاں پہ پھر اخوتو ہو جاتا، جمع آ جاتی. بھائی ہیں، بھائی ہیں زید کے. صحیح ہے، سمجھ آ گئی اس جملے کی. اس میں آپ کا الولد مبتدا ہے الذی، اور اس کے ساتھ جتنا بھی آگے جملہ آ رہا ہے وہ صلہ، اسم موصول پلس صلہ دونوں پلس ہو جاتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے نا. پلس ہو کے الولد کی کیا بن جائیں گے، اس کو آپ نے مبتدا بنایا تو اس کی خبر بن جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ہے ذہین ہے. البنتو، ہاں جی، ہاں البنتو البنتو جو ہے التی، البنتو یا الطالبتو بھی بول سکتے ہیں ٹیچر. نہیں التی لڑکی نہیں، آپ لڑکی بولیں. البنتو کہہ سکتے ہیں نہیں، اگر اسٹوڈنٹ البنتو، ہوتی تو پھر ہم کہتے وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ذہین ہے. البنتو التی معلمتو، نو امامہ، امامہ، امام تو لیڈر نو ہوتا ہے نا. سوری، امامہ، جی زبان، امامہ مجتہد، امام المعلمتی، معلمتی، المعلمتی زکیۃ. زکیۃ اس لیے آئے گا کہ وہ لڑکی ہے، زکیٌ نہیں کہہ سکتے. اگر لڑکا ہوتا وہ لڑکا جو معلم کے سامنے ہے زکی ہے تو پھر ہم زکیٌ لگاتے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ لوگ جو مسجد میں ہیں نیک ہیں. اب لوگ آگئے، جمع ہو گئی نا. الناسو، الناسو الذین فی مسجد، فی المسجد، نیک ہیں، فی المسجد صالحین، صالحون، صالحون خبر بنانی ہے نا. دیکھیں خبر بنانی ہے نا. زکیۃ بھی خبر تھی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس جملے میں ہاں خبر تھی نا، زکیۃ بھی خبر تھی اور صالحون کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نیک ہیں تو صالحون خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے. صالحون نہیں لگا سکتے. صالحون دوبارہ سے کر لیتے ہیں اس کو. الناسو الذین
فی الذین المسجد الذین آپ نے لگایا تھا، الذین وہ لوگ جو مسجد، الذین الذین فی المسجد صالحون. ان کو آپ نے لکھنا ہے جملوں کو، ٹھیک ہے، چاہے بک پہ لکھیں چاہے بک کے بغیر لکھیں. اچھا، وہ کتاب جو میز پر زید کی ہے. یہ آسان ہے ٹیچر. کریں. الکتاب ہوا علی المکتبی، ہوا نہیں الل سوری الکتاب الذی علی المکتبی کتاب زیدن. دوبارہ زیدن، کتاب زیدن نہیں، لی زیدن. لی زیدن. انگلش میں بنا کے دیکھ لیا کریں. وہ کتاب جو میز پر ہے زید کی، انگلش میں بھی اگر اردو میں جملہ سمجھنا ہے تو انگلش میں بنا کے دیکھیے، پھر اس کا ٹرانسلیشن کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا. وہ کتاب، الکتاب الذی، کتاب مذکر ہوتی ہے، الذی آگے کیا بنایا تھا آپ نے، میز پر ہے، علی المکتبی لی زیدن، لی زیدن زید کی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے پھر کتاب زیدن دوبارہ لکھ دیا تھا، وہ غلط تھا. ٹھیک. اچھا، وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مومنات ہیں، عورتیں آگے. النساء گڈ گڈ. الذین اللہ زینہ نہیں آئے گا. اللاتی، اللاتی ہاں، اللاتی بھی آ سکتا ہے، اللہ ای بھی آ سکتا ہے حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، دونوں آ سکتے ہیں، دونوں لگانے کی کوشش کریں. اللہ ای بھی قرآن میں یوز ہوتا ہے، اللاتی بھی یوز ہوتا ہے. وہ عورتیں النساء اللاتی، آگے. فی البیتی، ہاں گھر میں ہے، فی البیتی مومن مومنات، صالحات، مومنات مومنات تو نہیں، ایمان والی ہیں مومنات. تم مومنات کو آپ نے خبر بنانا ہے. اچھا، اس میں آپ پہلے ڈیسیجن لیے کریں کہ آپ نے اس مبتدا کیا بنانا ہے، خبر. وہ عورتیں مبتدا، الذی اسم موصول، اور گھر میں ہیں یہ پورا آپ کا صلہ ہے. یہ مبتدا ہے، یہ اسم موصول ہے، یہ پورے کا پورا گھر میں ہے مومنات ہیں، یہ بھی جملہ ہے، گھر میں ہیں مومنات ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، النساء اللاتی فی البیت مومنات. تو اللاتی کا، الذی کا میننگ جو ہوتا ہے، دونوں کا میننگ جو ہوتا ہے. اچھا جی، اب آ گیا فعل. فعل اب آپ کا بہت آسان کام آ گیا. اگر تھوڑا بہت بھی آپ جانتے ہیں نا، آپ سب سے زیادہ مشکل نحو ہی ہوتی ہے. اور اب جو ایڈوانس لیول پہ آپ کی نحو ہوگی نا، وہ انشاءاللہ وہ ہم بک 2 میں پڑھیں گے. ابھی ہم بک 1 ہی پڑھ رہے ہیں. تو اس میں فعل شروع ہو گیا. فعل کو بھی تھوڑا سا توجہ سے پڑھنا ہے، اس کے بھی رولز ہوتے ہیں. کچھ تو بہت ہی آسان چیزیں ہیں، کچھ مشکل ہوتی ہیں بیچ میں، تو وہ ہمیں کرنی ہے کور اچھی طرح، تاکہ آگے ہمیں جا کے جو ایڈوانس لیول پہ آئے گا اس میں مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، کافی ہے اتنی کلاس. آپ لوگ سیر نہیں ہوتے، مجھے پتا ہے. جی ٹیچر، ابھی 15 منٹ باقی ہیں. دیکھیں. اچھا، فعل کو تھوڑا سا شروع کر لیتے ہیں. کلمے کی وہ قسم، یہ آپ کو پتا نا، اس کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، ہے نا. کلمے کی وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے، اسے فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی کام کو، کوئی بھی کام ہے پلس، یعنی آپ کا ایکشن ہے پلس ٹائم ہے اس کے اندر، تب وہ فعل بنے گا. 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو فعل نہیں بنے گا، کام اور زمانہ. ٹھیک ہے. اگر ایک چیز بھی مسنگ ہوگی نا، صرف زمانہ ہے تب بھی فعل نہیں بنے گا. اور اگر تو پھر میں نے کہا اس کو انگلش تو نہیں آتی ہے، تو پہلے تو انٹرپریٹر رکھ لینا، پھر بعد میں بات کر لیں. میوٹ میں کر خالی اس سے بات کرنی ہے، وہ انگلش بول رہی تھی، تو کر لیتے بات. میں تیرا نمبر دے دیا، کہا انٹرپریٹر ہو نا، پھر اس نمبر پہ کال کرو. ابھی جو ہے نا اس انگریزی نہیں آنے، میں نے یہ کہہ دی. اچھا جی، دیکھتے ہیں، بک شیئر کرتے ہیں. چلیں. تو فعل کیا ہوتا ہے، اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک کام اور ایک زمانہ. اگر صرف کام ہے تو وہ مصدر بن جائے گا. مثلا کھانا پینا، رونا، ہنسنا، جاگنا، مارنا، یہ سب مصدر ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے. اور اگر صرف زمانہ ہوگا تو بھی آپ کا فعل نہیں بنے گا. جیسے ہوتا ہے نا کانا، اب کانا میں کیا ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے یا تھا، اس میں کام نہیں ہوتا، تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی فعل نہیں بنے گا. اس میں صرف ٹائم ہے، تھا، ہیں،
مانی کر لیتے ہیں نا ہم لوگ, تو اس میں کام نہیں ہوتا, تو وہ بھی آپ کا فعل ناقص بن جاتا ہے, وہ بھی فعل نہیں بنتا. تو دو چیزیں ایکشن پلس ٹائم, دو چیزیں ضروری ہیں, کام اور زمانہ. زمانے تین ہیں, ٹھیک ہے, ماضی, حال اور مستقبل. زمانے کے حساب سے ویسے تو جو فعل ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں, فعل ماضی ہوتا ہے, مضارع ہوتا ہے اور امر ہوتا ہے. فعل امر بھی ہوتا ہے, فعل امر حاضر کہتے ہیں اس کو. تین فعل ہیں, تین قسم کی فعل ہیں. بٹ زمانے کے لحاظ سے جو ہیں وہ فعل کی تین اقسام ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. تو یہاں پر انہوں نے زمانے کے لحاظ سے قسم بنائی ہے, تو اس سے اب تین قسمیں نہیں بنیں گی, دو ہی بنیں گی. ایک فعل ماضی بنے گا اور دوسرا کیا بنے گا, فعل ماضی مضارع بنے گا, کیونکہ مضارع آپ کا حال اور مستقبل دونوں کا معنی دے رہا ہے نا. تو اس میں آپ کا پھر زمانے کے لحاظ سے آپ کی تین قسمیں تو بنتی ہیں, لیکن اس میں دو ہی قسمیں, ماضی اور مضارع. ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ اردو انگریزی میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی تین اقسام ہیں. اردو میں بھی یہی ہے, انگریزی میں بھی یہی ہے. فعل ماضی ہوتا ہے پاسٹ ٹینس, فعل حال ہوتا ہے پریزنٹ, اور فعل مستقبل ہوتا ہے فیوچر. یہ تین طرح کے زمانے ہوتے ہیں, تینوں میں بات ہوتی ہے اس نے کوئی کام کیا, وہ کر رہا ہے یا وہ کرے گا, یہ معنی ہوتا ہے. عربی زبان میں ان تینوں زمانوں کے لیے دو فعل استعمال ہوتے ہیں. بتا دیا میں نے, فعل ماضی اور مضارع. فعل کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین کر لیں. مادہ اور وزن کا مفہوم. مادہ کیا ہوتا ہے؟ مادہ جو ہوتے ہیں حروف ہوتے ہیں. ہاں, حروف اصلیہ ہوتے ہیں, زائد حرف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, زائد حرف ان کو شامل نہیں کرتے. یہ وہ حروف ہوتے ہیں, تین لیٹر ہوتے ہیں, جو اس مادے سے بننے والے تمام الفاظ کے اندر موجود ہوتے ہیں. مثلا عین لام میم آپ لے لیں, تو وہ جتنے بھی الفاظ بنیں گے نا اس مادے سے, اس میں سب میں وہ تین حرف اسی ترتیب سے آئیں گے, ترتیب بھی نہیں بدلے گی. عین لام میم ہی آئیں گے. عین میم لام کر دیا نا تو وہ اس کا میننگ ڈفرنٹ ہو جائے گا, عمل بن جائے گا. تو اسی ترتیب کے ساتھ آئیں گے. اور وزن کا مفہوم. وزن کیا ہوتا ہے؟ وزن آپ کو پتہ ہے کہ جو صیغے ہوتے ہیں, ہر صیغے کا الگ وزن ہوتا ہے. جو بھی ہم اس مادے سے لفظ بناتے ہیں اس کا الگ وزن ہوتا ہے. عالم کا الگ وزن ہے, معلوم کا الگ ہے, معلم کا الگ ہے, معلمہ کا الگ ہے. تو یہ اس طرح سے بنتے ہیں, اور بھی اس طرح الفاظ ہیں. عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے 99% الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی تین حروف پر مبنی ہوتی ہے. 99 جو ہے ان کے روٹ ورڈ تین ہی ہوتے ہیں. جو 1% باقی رہ گیا اس کے کبھی کبھی 4 لیٹر کے بھی حروف اصلی ہوتے ہیں. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے زلزلہ. اب زلزلہ کا کیا روٹ ورڈ؟ زئی لام زئی لام. سلسلہ, سین لام سین لام, ٹھیک ہے نا. سلاسل, تو اس کا بھی یہی والا روٹ ورڈ ہوگا. تو 1% ایسے ہیں جن کے 4 لیٹر والے حروف اصلی ہوتے ہیں, ورنہ 99 جو ہیں وہ تین حروف, چاہے وہ فعل ہو چاہے وہ ناؤن ہو. تو ایک روٹ ورڈ سے آپ کے فعل بھی بنتے ہیں اور اسم بھی بنتے ہیں. ایک روٹ ورڈ سے 12 الفاظ 13 الفاظ بنتے ہیں اگر آپ بنائیں تو. ایک روٹ ورڈ سے ان کے جو وزن بنتے ہیں ڈیفرنٹ, ان کے اوپر 13 الفاظ بن جاتے ہیں. اس میں فعل بھی ہوتے ہیں, اس میں نون بھی ہوتے ہیں. اچھا, ان تین حروف کو مادہ کہتے ہیں. مادہ کا مطلب مادہ معدے سے ہے, معدے سے. میں اس کی مثال دے رہی ہوں نا. میدا جیسے آپ کا ہوتا ہے نا, میدا ایک ہی ہوتا ہے, لیکن اس سے آپ کیا کیا بناتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو, کیا کیا بنتا ہے. آج کل تو میدا ہی یوز ہے, اصل آٹا تو ملتا ہی نہیں ہے. تو وہ جو میدا ہے اس کو اگر آپ گھر میں بھی بناتی ہیں, فرض کریں بیٹر بنا لیتی ہیں, تو اس سے آپ کتنی طرف کی, تو خالی یعنی آپ اس کو ڈال کے ڈیفرنٹ اوزان میں, اوزان کا مطلب ہے وہ جو آپ کی ڈائز ہوتی ہیں, ڈائز, ان میں ڈال کے ڈفرنٹ شیپ کی کوکیز بنا لیتے ہیں. ابھی کرسمس آنے والی ہے نا, میرے گھر میں تو بہت کوکیز آتی ہیں. تو اتنے انہوں نے ہر طرح کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں, ہر شیپ میں بنائی ہوتی ہیں. تو وہ میدا تو ایک ہی ہوتا ہے, یعنی روٹ ورڈ تو ایک ہی ہوتا ہے, لیکن اس کو کیا کرتے ہیں بعد میں ڈفرنٹ ڈائز میں ڈال کے اس کی ڈفرنٹ شیپ کی کوکیز بناتے ہیں اور پھر ڈبہ بھر کے بھیج دیتے ہیں. تو یہ ڈائز کہلاتے ہیں. جو وزن ہوتے ہیں وہ ڈائز کہلاتے ہیں, یعنی آپ کی جو ڈائی ہوتی ہے. اچھا, تو ہر چیز کی بات کریں جیسے مولڈز, ہاں بالکل بالکل بالکل. اینڈ جن میں سے ہر ڈائی ایک خاص مفہوم رکھتی ہے, اس کا خاص
फाइलुन का वजन होगा, मादा उस पे डालेंगे तो उसका डिफरेंट मीनिंग होगा। मफूलन के वजन पे डालेंगे, डाई पे डालेंगे तो उसका डिफरेंट मानी होगा। ज़र्फ की डाई पे डालेंगे तो डिफरेंट मानी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिल अमर की, माजी की, मुजारे की, नाही की, अच्छा फिर उसके बाद जो है मजहूल फेल की डाई होती है उस पे डालेंगे तो वैसा बन जाएगा। तो ये इसको डाइस को आपने मोल्ड कहा है, आपने मोल्ड ही कहा है ना? जी टीचर, मोल्ड ही होता है। अच्छा, उसको डिफरेंट तरीके से हम मोल्ड कर लेते हैं ना, तो वही मतलब है। अच्छा, फा ऐन लाम 3 हरूफ को स्टैंडर्ड मानकर मादा और वजन का एक निजाम तरतीब दिया जाता है। अब ये जो 3 रूट वर्ड होते हैं, पहले वाले को फा कह लेते हैं, दूसरे वाले को ऐन और तीसरे वाले को लाम कह लेते हैं। फा ऐन लाम, फर्ज करें आपका ऐन लाम मीम है तो उसमें ऐन जो होगा वो फा कलमा होगा और ऐन जो होगा वो ऐन कलमा होगा और लाम जो होगा वो आपका लाम कलमा होगा, क्योंकि वो तो तीनों मिलते जुलते हैं ना। इसी तरह आप ज़हाबा को कर लें तो ज़हाबा में आपका जाल जो होगा वो जाल आपका फा कलमा होगा, हाँ दो चश्मी है जो कि वो इनका होगा और आगे बा जो है वो लाम कलमा होगा। तो फा अल्लाह के वजन पे अगर आप डालेंगे या यफ़अलु के वजन पे डालेंगे तो वो रूट वर्ड जब आप डालेंगे और फिर एक्स्ट्रा हरूफ जो है उनको डाल के आप हरकत वही दे देनी है, यफ़अलु की जो हरकत हम वही देंगे तो आपका नया वर्ड यज़हबू बन जाएगा, यज़हबू बन जाएगा। तो ये है मुख्तलिफ मादों को मुख्तलिफ डाइज में डालने के बाद जो अल्फाज बनते हैं उन अल्फाज के मानी में मादा और वजन दोनों का मफहूम होता है। मादे का एक मानी होता है, जैसे ऐन लाम मीम का मानी है ना, ठीक है। अब इसमें जब उसको हम किसी भी डाई में डालेंगे तो उसका एक वो जो मादे का जो मानी है उस सब में आएगा, इल्म का मानी सब में आएगा जितने भी अल्फाज बनेंगे। जैसे अभी मुअल्लिम कह लें, मुअल्लिमा कह लें, ठीक है, मालूम कह लें तो उसमें इल्म का जो है वो मानी आ रहा होगा। मसलन कतबा 3 हुरूफ पर मुश्तमिल एक मादा है जो लिखने के मानी में इस्तेमाल होता है। कतबा का मतलब होता है लिखना, और फाइलुन एक डाई है जो काम करने वाला का मफहूम देने के लिए इस्तेमाल होती है। काम करने वाला फाइलुन इस्मुल फाइल कहते हैं। जब कतबा मादे को इस डाई में डाला जाए तो लफ्ज बनेगा कातिबुन, जिसके मानी होंगे लिखने वाला, ठीक है। अब ये इसम है, फाइलुन जो है इसके ऊपर तनवीन आ रही है, ये इसम है तो इसम के ही मानी देगा। आप ये नहीं कहते उसने लिखा, आपने लिखने वाले के मानी करने हैं, यानी कि वो लिखने वाला है। अब इसमें किताब के मानी, लिखने के मानी भी है और वाले का मानी भी है, दोनों मानी आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मफूल एक डाई है जिस पर काम हो उसका मफहूम होता है, जिस पर काम हो। मफूल, इस्मुल मफूल क्या होता है? जिस पर काम होता है, जिस पर फेल का असर पड़ता है वो मफूल होता है, ठीक है। जब कतबा के मादे को इस डाई में डालेंगे यानी मफूलन की डाई में तो मकतूबुन बनेगा, जिसका मानी है लिखा हुआ, वो चीज जो लिखी गई है। मकतूबुन क्या होगा? जिसके ऊपर कतबा का असर पड़ा है। कतबा का असर किस पे पड़ा है? खत पे पड़ा है, वो लिखी हुई चीज पे पड़ा है, ठीक है ना। कातिबुन तो वो है जो फाइल है, लिखने वाला है। कतबा लिखना, कातिबुन लिखने वाला, और मकतूबुन वो चीज जो लिखी गई है, इसको मफूल भी कहते हैं और इस्मुल मफूल भी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मफूल और इस्मुल मफूल में क्या फर्क है। एनी आइडिया कि इस्म मफूल और क्या फर्क है दोनों में? इस्म फाइल और फाइल में क्या फर्क है? इस्म फाइल और फाइल जो होता है जो करने वाला होता है ना, हाँ, फाइल कर, और इसमें फाइल फेल के फेल मदारे के बाद आता है टीचर, किस पर किया जाता है? नहीं, इस्मुल फाइल और फाइल होता है काम करने वाला, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई जमीर भी हो सकती है हिडन, ठीक है ना, कोई इस्म भी हो सकता है किसी वजन पे भी, मसलन खलक़ल्लाहु, तो अल्लाहु फाइल है ना यहाँ पे, तो ये अल्लाहु फाइल है, ये इस्मुल फाइल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो खास वजन पे आ रहा है, फाइलुन के वजन पे आ रहा है, तो फिर वो इस्मुल फाइल कहलाएगा। अल्लाहु फाइलुन के वजन पे तो नहीं है ना? नहीं ना, तो वो फाइल है। अगर वो फाइलुन के वजन पे आ रहा है, जैसे क़ाला क़ाइलुन आता है, क़ाला क़ाइलुन आता है ना, तो क़ाला फ़ेला क़ाइलुन इस्म फाइल के वजन पे आ रहा है, तो ये इस्मुल फाइल है,
تو اسم الفاعل وہ ہوتا ہے جو خاص وزن پہ ہو رہا ہے، فاعل ان کے وزن پہ ہوتا ہے، اور فاعل وہ ہوتا ہے جو ضمیر بھی ہو سکتی ہے، وہ ہڈن بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اللہ بھی ہو گیا، اسی طرح فاعل خلق اللہ الانسان، تو اسی طرح مفعول کا بھی ہوتا ہے۔ الانسانہ جو آ رہا ہے آگے وہ اب کسی وزن پہ نہیں ہے تو اس کو مفعول بولیں گے، لیکن اگر وہ خاص وزن پہ آ جاتا ہے، مفعولن کے وزن پہ آ جاتا ہے تو وہ اسم المفعول بن جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا اگر سمجھ آگے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس ٹاپک کو بعد میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ عربی زبان میں مادے اور وزن کے نظام کو سمجھ لینے سے، عربی زبان میں مادے اور وزن کے نظام کو سمجھ لینے سے افعال کے استعمال کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ ڈائز جو ہے نا، ڈفرنٹ وزان اگر آپ یاد کر لیں، کسی فا عین لام بیسک ہے نا، اس سے آپ ڈفرنٹ ڈائز یاد کر لیں تو کسی بھی مادے کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کا پھر مطلب معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلاً فعلو ایک وزن ہے تو اس پہ آپ کوئی بھی روٹ ورڈ ڈالیں گے، فعلو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صیغہ ہے فعلو، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو جو بھی روٹ ورڈ ڈالیں گے اس کا وہی مطلب نکلے گا جو فعلو کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، مذکر کا ہوگا، غائب کا ہوگا۔ عربی زبان میں 99% الفاظ ایسے ہیں جن کے مادہ 3 حروف پر مشتمل ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا اوپر، انہیں ثلاثی کہتے ہیں، ناٹ سلاسی، کچھ لوگ سلاسی بولتے ہیں، سلاسی نہیں ہوتا، سلاسی مجرد یا سلاسی کہتے ہیں۔ تو 99% افعال ایسے ہیں، افعال کی بات کر رہے ہیں جن کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہے، انہیں ثلاثی کہتے ہیں۔ افعال کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم فعل پڑھ رہے ہیں نا، ویسے تو اسم کا روٹ ورڈ بھی 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں۔ اچھا، کسی فعل سے مختلف زمانوں کا مفہوم رکھنے والے مختلف الفاظ صیغے کہلاتے ہیں۔ وہ جو ہم فعل کی گردان کرتے ہیں نا، ماضی کی یا مضارع کی یا امر کی، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہیں؟ وہ صیغے ہیں، اس کے جو ڈفرنٹ ڈائز ہیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، اس طرح سے پوری جتنی گردان ہے۔ اسی طرح مضارع کی یفعلو، یفعلانی، یفعلون، یہ سارے صیغے کہلاتے ہیں، اور ہر گردان کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 صیغے ہوتے ہیں۔ غائب کے ہوتے ہیں، پھر آپ کے مخاطب کے ہوتے ہیں 6، غائب کے 6، مخاطب کے 6، اور متکلم کے صرف 2 ہوتے ہیں، وہ مذکر مؤنث کے لیے سیم ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہی ہوں گی شاید آپ لوگوں۔ اچھا، کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمیروں کے مطابق ہوتی ہے۔ ہماری چونکہ 14 ضمیریں ہوتی ہیں، پروناؤنز ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے 14 صیغے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو جتنے بھی زبانیں ہیں ان کی جتنے بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کے صیغے ہوتے ہیں۔ ضمائر 3 طرح کے ہوتے ہیں، غائب کے ضمائر، حاضر کے ضمائر، اور متکلم کے ضمائر۔ متکلم کے 2 ہی ہوتے ہیں، مذکر مؤنث سب کے لیے، اور مثنیٰ اور جمع کے لیے سیم یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ 2 ہی ہوتے ہیں متکلم کے۔ اس کے بھی 6 ہوتے ہیں ضمائر، اور اس کے بھی 6 ہوتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 14 ہو جاتے ہیں، اس کے 2 ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ضمیر کے مطابق فعل کے صیغے بنانے کو اردو اور فارسی میں فعل کی گردان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضمیر کے مطابق فعل کے جو صیغے بنانے ہیں اردو میں یا فارسی میں یا عربی میں، اس کو فعل کی گردان کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو فعل کی تصریف بھی کہا جاتا ہے۔ تصریف کا مطلب کیا ہے؟ صرفا یصرف تصریفن، باب کون سا ہے؟ صرفا یصرف تصریفن، باب تفعیل، ٹھیک ہے نا، اور یہ مزید فی ان کا، ہاں، صرفا یصرف تصریفن۔ تو بہرحال اس کو بھی ہم گردان ہی کہتے ہیں، تصریف تو ہم بہت کم لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن تصریف کہتے ہیں عربی زبان میں، گردان نہیں کہتے بلکہ تصریف کہتے ہیں۔ انگلش میں کنجوگیشن کہتے ہیں، اور اردو میں جو ہوتا ہے گردان کہتے ہیں، فارسی اور اردو میں۔ اچھا، اردو میں فعل کی گردان بعض افعال میں مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ اردو میں کیا ہے؟ وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں، تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئی، میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئی۔ اچھا، چونکہ بعض افعال میں مذکر اور مؤنث یکساں رہتا ہے، مثلا اس نے مارا، انہوں نے مارا، ٹھیک ہے، اور تو نے مارا، تم نے مارا، میں نے مارا، اور ہم نے مارا۔ اب یہ اردو کی بتا رہے ہیں، ہمیں اردو سے کوئی اتنا واسطہ نہیں ہے۔ اردو کے برعکس انگریزی میں گردان متکلم سے شروع ہو کر غائب پر ختم ہوتی ہے۔ ہماری گردان جو ہوتی ہے غائب سے شروع ہو کے کہاں تک جاتی ہے؟ متکلم تک جاتی ہے۔ پہلے غائب کے صیغے، پھر مخاطب کے 6 صیغے، پھر متکلم کے، ایسے ہی ہوتا ہے نا ماضی کی گردان مضارع کی گردان میں۔ لیکن ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی متکلم سے شروع ہو کے بعد میں اینڈ پہ غائب آتا ہے۔ پہلے آئی وینٹ ہوتا ہے، پھر وی وینٹ، یو وینٹ، ہی وینٹ، دے وینٹ، شی وینٹ، اٹ وینٹ۔ تو یہ آپ کے متکلم کے صیغے ہیں۔
यहाँ पे पहले वाले, ये वाले जो हैं, ये मुतकल्लिम के, ये हमारे आखिर में आते हैं, फिर ये मिडल वाले तो मिडल में ही आते हैं हमारे भी और इनके भी, और फिर इनके गायब के आखिर में आते हैं, हमारे शुरू में आते हैं। उर्दू और अंग्रेजी की गर्दान के हर सीगे में फेल के साथ एक ज़मीर भी लानी पड़ती है। उर्दू और अंग्रेजी की गर्दान के हर सीगे में फेल के साथ एक ज़मीर भी लानी पड़ती है, जबकि अरबी में सीगे ही इस तरह बनाए जाते हैं कि हर सीगे में मुतल्लिका ज़मीर छुपी हुई होती है और उसे सीगे की बनावट से समझा जा सकता है। मसलन में पता होता है कि फ़ाअला में हुआ ज़मीर है, फ़ाअला में हुमा है, फिर फ़ाअलू में हुम है। ज़मीरें अलग से नहीं लगाई जा रही, वो जो उसकी सीगे की फॉर्मेशन होती है उसी से पता चल जाता है कि इसमें कौन सी ज़मीर आएगी। बस एक बार सीखना होता है उसको। और फिर फेल माजी और जुमला फेलिया, ये फेल माजी की गर्दान आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ताकि कोई भी रूट वर्ड डालें तो फिर आप उसको, ये इसके सारे 14 सीगे हैं, फ़ाअला इसका बेसिक है। अब इसमें मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आप ज़करा डालें तो कैसे बनेगी गर्दान, कैसे बनेगी ज़करा से? ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करना, ज़करना, ज़करतुम, ज़करती, ज़करतुमा, ज़करतुन्ना। ज़करता, ज़करतुमा, ज़करतुम आपने पढ़ा ही नहीं, सब मिक्स करके। हाँ, बस इस तरह से आपको ये, और मुजारे की भी बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, उसको भी याद करें, साथ साथ दोनों गर्दानों को फौरन याद कर लें। ये सबसे पहला काम है, अभी आपने और कुछ नहीं करना। पिछली चीज इस्म मौसूल और सिला आपको समझ आ गई थी, ठीक है, उसकी हमने एक्सरसाइज भी कर ली, उसका कोई होमवर्क नहीं है, अगर आप करना चाहें अपने तौर पे दोबारा कर सकते हैं, लेकिन ये आपने 2 गर्दानें याद करनी है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी ज़मीर आ रही है, इसमें कौन सी ज़मीर आ रही है। ज़मीरें आपको, ज़मीरों की भी गर्दान यूज होनी चाहिए फिंगर टिप से। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना किसको आती है? कौन सुनाएगा? एक बंदा, सब मिलके नहीं। मैं सुना दूं? हाँ, फेल माजी में कौन कौन सी ज़मीरें यूज हो रही है? मुजारे में वो हुआ, यूज होते हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। अना, नहनु, ठीक है। ये ज़मायर जो होते हैं ये आपके इस फेल के अंदर फाइल बनते हैं, क्योंकि ये ज़मायर जो है मरफू हैं। ये ज़मायर हुआ, हुमा, हुम जो मोटे मोटे ज़मायर हैं, ये मरफू ज़मायर होते हैं, इसलिए फाइल बनते हैं। तो यहाँ पर इस गर्दान के अंदर फेल और फाइल दोनों मौजूद हैं। अगर आपने मफूल लगाना है ना, तो मंसूब ला के ज़मीर इसके आगे लगानी पड़ेगी। अगर आपको मफूल भी लगाना है आगे, तो फिर आपको मफूल की ज़मीर जाके वो आपको उसके मुताबिक यहाँ पे जो भी मफूल होगा उसके मुताबिक आपको यहाँ पे ज़मीर लगानी, वो हम कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर फेल और फाइल है। मुजारे के अंदर भी फेल और फाइल ऑलरेडी मौजूद है। मुजारे की यफ़अलू, यफ़अलानी, उनके अंदर भी यही हुआ, हुमा, हुम ज़मीरें जो 14 ज़मीरें मौजूद हैं फाइल के तौर पे, ठीक है। उसके बाद जो अगली बात इंपॉर्टेंट है उसमें ये होता है कि ये पहला जो सीगा है और ये चौथा सीगा है, इनके अंदर क्या होता है, इनकी क्या खुसूसियत है? इन 2 सीगों में क्या? इसमें जाहिर भी फाइल आ सकता है। तो आप जब जुमला बनाएंगे तो इसम जाहिर फाइल भी ला सकते हैं और इसम ज़मीर। अगर इसम जाहिर फाइल नहीं है तो फिर आप इसके अंदर की ज़मीर को फाइल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ज़मीरें हैं हुआ, और यहाँ पे ये ज़मीरें नहीं है, ये ता पे सुकून ज़मीर नहीं है, इसके अंदर ज़मीर हिडन है हिया, और इसमें हुआ हिडन है। तो इन 2 सीगों की खुसूसियत है, एक तो ये कि इसमें इसम ज़ाहिर फाइल ला सकते हैं, अगर वो ना हो तो हिडन ज़मीर को फाइल बनाएंगे। इसमें हिडन ज़मीर हिया है, इसमें हुआ है, उनको फाइल बनाएंगे। लेकिन बाकी जो 12 सीगे हैं उनमें ज़मीर हिडन नहीं है, उसमें ज़मीर क्या है? बारिज है, नजर आ रही है आपको, फेल के साथ लगी हुई नजर आ रही है। जो अलिफ है, ये वाव है, ये ता, ये अलिफ है, ये वाला भी ता तो आपका यही वाला है ना, ये वाला ता है ना, ये अलिफ जो है ये वाला, और ये नून जो है, इसी तरह तुमा, ये अंतुमा है, ये अंतुम है, इसे अंतुम है और अंतुन्ना है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अना है, उसमें नहनु है। तो ये जो है ज़मीरें आपको नजर आ रही हैं। यहाँ अंता आपको नजर आ रही है, यहाँ अंती नजर आ रही है, यहाँ पे अना नजर आ रही है, यहाँ पे नहनु नजर आ रही है। इसमें भी आपको 12 सीगों में ज़मीर बारिज है, 2 में हिडन है, 2 में हिडन है, 2 में इसम जाहिर भी फाइल आ सकता है। पहले 2, पहला और चौथा सीगा जो है।
تو ان چیزوں کو پکا کر لیں, پھر آگے جو ہے کچھ چیزیں آئیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم کر لیں گے. یہاں پر انہوں نے یہی اس کا ترجمہ ہی بتایا ہوا ہے, فعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے, فعلو کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ اب آپ کا کام ہے کہ جب آپ گردان یاد کریں تو ساتھ ساتھ اس کا میننگ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سیغے کا مادے اور وزن کے نظام کے سمجھ لینے کے بعد آپ کے سامنے فعل ماضی کا ایک وزن فعل آیا. اب ہم فعل ماضی کے 2 اوزان فعلا اور فعولا کی گردان کریں گے. یعنی ماضی جو ہے وہ فعلا بھی ہو سکتا ہے, فعلا بھی ہو سکتا ہے, اور فعولا بھی ہو سکتا ہے. کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ فعلا کے وزن پہ ماضی میں بنتے ہیں, کچھ فعلا کے وزن پہ بنتے ہیں, کچھ فعولا کے وزن پہ بنتے ہیں. اب دیکھیں جیسے آپ کا ہے یہ فعلا سے آپ کا جیسے بنتا ہے, اس میں 3 باب آتے ہیں فعلا میں. فعلا میں 3 باب کون سے آتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ماضی کے فعلا کے صیغے سے بننے والے 3 باب ہوتے ہیں. ایک آپ کا سب سے پہلا والا جو ہوتا ہے فتح ہوتا ہے, باب فتح, میں پورا نہیں لکھ رہی, فتح, پھر اس کے بعد ضربہ, اور پھر نصرہ. یہ 3 باب جو ہوتے ہیں ان تینوں کے ماضی پہ کیا ہوتا ہے آپ کا, تینوں پہ زبر آ رہی ہے. ماضی فعلا کے وزن پہ بنتا ہے. اور فعیلا سے کون سے بنتے ہیں؟ فعیلا سے 2 باب بنتے ہیں. فعیلا سے بنتا ہے ایک تو سمیہ اور حسیبہ, اس سے 2 بنتے ہیں. اور کروما جو فعولا ہے اس سے ایک ہی باب بنتا ہے, کروما. تو یہ اس طرح سے کتنے باب بن گئے؟ یہ ثلاثی مجرد کے 6 باب بن گئے. تو آپ کو اب یہ جو ہے نا ان کے مضارع ڈیفرنٹ ہوں گے. ماضی ایک ہی ہے, فعلا ہی ہے, اس کے بھی ماضی ایک ہی ہے, فعیلا ہے, اس کا ماضی فعولا ہے, بٹ مضارع جو ہیں ڈیفرنٹ بنتے ہیں. اچھا, فعلا یفعلو ہوتا ہے, دونوں طرف زبر ہوتی ہے. فعلا یفعلو, ضربا یضربو. اب یہاں پہ تو فتح تھی نا, فعلا یفعلو, یہاں پر مڈل میں زیر آ گئی, ضربا یضربو. ماضی ایک ہی ہے, مضارع میں یہاں پہ زبر این کلمے پہ, یہاں پر آپ کی زیر, اور یہاں پر کیا نصر ینصرو این کلمے پہ پیش. تو اس کی وجہ سے کیونکہ مضارع میں چینجنگ آ رہی ہے تو 3 باب بن جاتے ہیں, فتح, ضربا اور نصرہ. تو ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فتح جو ہے وہ دونوں طرف فتح ہوتی ہے, ضربہ میں ایک طرف فتح اور ایک طرف زیر ہوتی ہے, اور نصرہ میں ایک طرف زبر اور ایک طرف پیش ہوتی ہے. سمیہ میں کیا ہوتا ہے, پہلے زیر ہوتی ہے پھر جو ہے آپ کی فتح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے زیر ہوتی ہے اور پھر فتح ہوتی ہے. سمیہ یسمعو, ایک مثال یاد رکھیں. حسیبہ یحسبو, دونوں طرف زیر ہوتی ہے, اور کرومہ میں دونوں طرف پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کرومہ میں دونوں طرف پیش ہوتی ہے. اچھا, کرومہ میں دونوں طرف پیش ہوتی ہے, بٹ نصرہ میں پہلے زبر ہوتی ہے پھر پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح یہ اس کے بھی مضارع میں پیش آ رہی ہے, اس کے بھی مضارع میں پیش ہے. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے پاس کوئی فعل مضارع آ جاتا ہے جس میں پیش آ رہی ہے نا, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نصرہ ہے یا کرومہ ہے؟ کیونکہ دونوں میں مضارع میں پیش آتی ہے. تو پھر ہم ماضی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا آ رہا ہے. اگر ماضی میں پیش آ رہی ہے تو کرومہ ہوگا, اگر ماضی پہ زبر آ رہی ہے, نصر ہے, زبر آ رہی ہے, تو پھر آپ کا وہ کیا ہوگا, باب نصر ہوگا. تو وہ مشکل نہیں ہے, ان کی آپ فکر ہی نہیں کریں. بس آپ تھوڑی سی ان چیزوں کو دیکھیں کہ 14 صیغے جو ہیں ان کے میننگ کیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. کون سی ضمیریں ان میں فاعل بن رہی ہیں, اور مفعول ان کے اندر نہیں ہے. مفعول ہم منصوب ضمائر کو لا کے آگے لگاتے ہیں, یا منصوب اسم کو لا کے آگے مفعول بناتے ہیں. پھر اس کے آگے جیسے جیسے چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی جب یہ پکی ہو جائیں گی. تو ابھی کافی ہو گیا ٹائم. اور یہ اب فاؤلا سے گردان اور یہ اوپر والی فائلہ سے تھی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسک گردان آپ کو آنی چاہیے, باقی کوئی مشکل نہیں. اگر عین کلمہ سمیہ سے گردان ہے تو آپ کو سمیہ کی پوری گردان آ جائے گی خود ہی, اگر آپ کو فعلہ کی گردان یاد ہے. اس میں آپ عین کلمہ چینج کرتے جائیں گے, سمیہ سمیہ سمیو, اس طرح کرتے جائیں گے, وہ ہو جائے گی. اسی طرح کرومہ تو بہت ہی کم یوز ہوتا ہے, تو اس سے آپ نے کرومہ سے گردان بنا لینی ہے. پھر اسی میں آپ دیکھ لیجئے, تو پھر آگے ہم انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے, کیونکہ بہت زیادہ پڑھنے سے پھر چیزیں سمجھ نہیں آتی. دماغ بھی ایک حد تک کام کرتا ہے نا, پڑھانے والے کا بھی پڑھنے والے کا. تو پھر انشاءاللہ آپ یہ کچھ دیے ہوئے ماضی کے فعلہ کے وزن پہ, ان کے آپ مضارع بنانے کی کوشش کیجئے گا, ایکسرسائز کر لیجئے گا کہ مضارع کیا بنیں گے. یہ سب زبر والے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے اب اس میں یہ زبر والے جو ہیں میں 3 باب ہوں گے.
زبر والے جتنے ماضی میں زبر آ رہی ہے ان کے 3 باب بنیں گے، یا تو وہ باب فتحہ پہ بنے گا کوئی بھی فعل ان میں سے، یا پھر وہ ضربہ پہ بنے گا، یا وہ نصرہ پہ بنے گا. تو ٹرائی ضرور کیجیے گا اس کو. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و جی رحمۃ اللہ کلاس وبرکاتہ. کافی دیر سے شروع ہوئی تھی. ہاں میں نے اس موصول ہم نے پڑھ لیا تھا، اور میں یہی سوچ رہی تھی، مجھ سے یہ لوگ آ گئے تھے اور مجھ سے ڈیسیجن ہی لیا تھا کہ میں 6 بجے شروع کروں. تو اچھا اب آپ آ گئی ہیں تو بتا دیں کیا کرنا ہے آپ نے نیکسٹ ویک سے، 6 بجے یا 5 بجے؟ جی سسٹر 6 بجے صحیح ہے. 6 بجے کیا ہے اب ٹائم پیچھے ہو گیا نا. ہاں تو جی پیچھے ہو گیا، اور نماز کا ٹائم ہی ہوتا ہے پھر ادھر لگا ہوا ہوتا ہے کہ بھی ہاں یہ بھی مکمل کر لیں. 6 بجے تک نماز کمپلیٹ ہو جائے گی سب کچھ. تو ہاں 6 بجے تک آپ ابھی بھی آپ نماز تو پڑھ سکتی ہیں. 6:15 ہوئے ہیں نا. نہیں جی اذان ہوتی ہے 5:20 پہ نا، تو وہی جو 6 بجے کا ٹائم تھا وہ فجر کا ٹائم ہے نا 5:43 تک ہوتا ہے ٹائم. لیکن میرا نماز کا ٹائم بہت دیر سے شروع ہوتا ہے نا، میرا 5:45 ہمارا جو ہے نا پھر ٹائم بالکل کم ہوتا ہے. تو اچھا ابھی فیصلہ کر لیں سب، مجھے بتا دیں. مجھے یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ بھی آئے نا، تو پاکستان کے لوگ اپنا ٹائم 1 گھنٹہ آگے کر سکتے ہیں 3 بجے کے. ٹیچر ہمارا دن چھوٹے ہو گئے نا تو وہ اثر کا وہی میں اس لیے میں 5 پہ کر رہی تھی. اس لیے میں 5 پہ کر رہی تھی. اثر کا ٹائم بہت تھوڑا ہو جاتا ہے، اس لیے میں 5 پہ کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کی نمازوں کے ٹائم قریب ہے. عصر بھی مغرب بھی بیچ میں آ جاتی ہے نا. جی ظہر سے مغرب بہت تیزی سے جاتی ہے. تو کسی کو تو قربانی دینی پڑے گی. 5 is okay. ٹھیک ہے 5 بجے ٹھیک ہے نا. 6 بجے آپ اپنے بچوں کو آرام سے تیار کریں اور کلاس لینے کے بعد نماز پڑھیں. ابھی بہت ٹائم ہے. اور جیسے پاکستان میں 2 بجے ٹیچر، جیسے اب 3 ہوتا تھا تو اب 2 بجے ہو جائے گا. نہیں آپ کا ٹائم وہی رہے گا. ہم نہیں چینج کر رہے آپ کا ٹائم. آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. ہم اپنا چینج کر لیتے نا 5 بجے، تو آپ کا 3 بجے ہی رہے گا. ہمارا پھر بھی 3 بجے ہی رہے گا. آپ کا 3 ہی بجے رہے گا. میری باقی ساری کلاسز کا بھی ٹائم 3 بجے ہی رہے گا. میں کسی کا ٹائم پاکستان میں چینج نہیں کر رہی، اس لیے کہ وہاں نمازیں بہت قریب ان کی سب مس ہو جائیں گی پھر کلاس کے بیچ میں. اس لیے میں نے کسی بھی کلاس کا ٹائم نہیں چینج کیا. میں نے اپنا ٹائم چینج کیا ہے. کل سنڈے کی کلاس میں نے 5 بجے ہی لی تھی. سمجھ آئیے آپ کو؟ میں نے سنڈے کی کلاس بھی 5 بجے لی تھی. آپ کا وہی 3 بجے بنتا ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے دعا کریں ہمارے لیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں 2 بجے بھی کلاس لیتی ہوں. ایک کلاس میری آپ کو پتا ہے نا رات کو 2 بجے بھی ہوتی ہے. اس کا ٹائم بھی 1 بجے ہو گیا ہے. سوچیں وہ آپ کا ٹائم چینج نہیں ہوگا، میرا 1 بجے ہو گیا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ تو عبادت ہے جیسے آپ کریں، تو جتنی جلدی کرنی اتنی اچھی ہے زندگی میں. اوکے جزاکم اللہ خیر کثیر. اگر کسی کو پرابلم ہو تو پھر ریکارڈنگ ہے انشاءاللہ نا. جی سسٹر میرے لیے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں ریکارڈنگ پھر نہ سن لیا کروں گی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا جانے کا وہی ٹائم ہو جاتا ہے اور 3-4 کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ریکارڈنگ سنیں. آپ کو ویسے بھی ریکارڈنگ سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. جو بالکل بیسک لوگ ہیں نا، جن کی بالکل بیسک بھی کم ابھی ویک ہے، وہ ریکارڈنگ ہی سنیں تو بہتر ہے. کیونکہ کلاس میں تو پھر ہم تھوڑا سا کلاس کے لیول پہ چلتے ہیں نا، جیسے میں ابھی پڑھا رہی تھی. تو کوئی بہت سی چیزیں اس میں آپ کو نہیں آئی ہوں گی سمجھ. آپ کو ریکارڈنگ تو سننی پڑے گی دوبارہ، ہے نا. جی میں تو کلاس لیتی بھی ہوں، تب بھی میں ریکارڈنگ پھر بھی سنتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کل بھی کلاس 5 ہی بجے ہوگی. پاکستان میں 3 ہی بجے ہوں گی، کیونکہ وہ بیچارے آ کے ویٹ کرتے رہیں گے پھر. تو ٹھیک ہے میں ریکارڈنگ سن لیا کروں گی. ٹھیک ہے آپ ریکارڈنگ سن لیں، تو باقی ہم لوگ انشاءاللہ اس کو کر لیتے ہیں. اور انشاءاللہ جو سسٹر ہیں ان کو سائمہ کو تو یہ ہوگا کہ بچوں کا آرام سے تیار کر سکتی ہیں نا، فارغ ہوگی ان کلاس سے. ٹھیک ہے آج کی ریکارڈنگ آپ پیچھے سے سن لیجیے گا. اس میں موصول کی ایکسرسائز بھی ہم نے کی اور وہ سب، تو اس کو آپ ضرور سنیے گا سائمہ. امپورٹنٹ تھا وہ. جی میں ضرور. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے اللہ حافظ. اور معذرت خواہ کہ میں نے کلاس آپ کے آنے سے پہلے لے لی، لیکن میرے پاس چارہ نہیں تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا، میں ورنہ جلدی آ جاتی. لیکن ہم جاگے ہوئے ہوتے ہیں نا. کتنا سونا ہے. اب تو رات بھی جلدی ہو گئی نا. عشاء دیکھیں کتنے بجے ہو جاتی ہے. اور جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ جائیں. نیند تو وہی 8 گھنٹے ہی لینی ہے نا ہم نے. تو تھوڑا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے بچوں کے جاگنے سے پہلے کلاس لے لیں.
ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرا کثیرا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وانتم جزاکم اللہ خیر کثیرا اللہ حافظ